नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 286। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। ला युकल्लिफुल्लाहु, नहीं तकलीफ देता अल्लाह, कल्लफ़ा युकल्लिफु तकलीफ, किसी पर कोई बोझ डालना, मुशक्क़त में मुब्तला करना, नफ्सन किसी नफ्स को, किसी जान को, किसी इंसान को, इल्ला मगर वुसअहा, उसकी वुसअत के मुताबिक, उसकी ताकत के मुताबिक, यानी उसकी ताकत से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालता। वो डालना चाहे तो रोक कौन सकता है उसको। लहा, उसके लिए, माँ जो कसबत, उसने कमाया, कोशिश से कुछ कमाना, व अलैहा, और उसी के जिम्मे है, मक्तसबत, जो उसने कमाई की, कोशिश की। रब्बना, ए हमारे रब, ला तुआखिज़ना, ना तो मुआखज़ा करना हमारा, हमजा खाजा रूट है इसका, और मुआखज़ा होता है किसी को उसकी गलती पर पकड़ना। इन नसीना, अगर हम भूल जाएं, निसियान होता है भूलना, जानने के बाद कोई चीज़ ना जानना। कैसे, आपको एक बात पहले याद थी फिर भूल गई, तो जो चीज़ याद ही ना हो उसे निसियान नहीं कहते। औ अख्ताना, या हमने खता की, खता कहते हैं गलती को, जानने के बगैर जी होती है, जहालत की वजह से होती है, दोनों में फ़र्क है। निसियान है जानने के बाद भूलना, और खता जाने बगैर भूले रहना, गलती करना। रब्बना, ए हमारे रब, वला तहमिल, और ना तू डाल, अलैना, हम पर, इसरन, बोझ, कमा, जैसा के हमलतहु, डाला तूने उसको, अल्लज़ीना, उन लोगों पर, मिन कबलिना, जो हमसे पहले गुजरे, यानी पहले उम्मतें, यहूद व नसारा। रब्बना, ए हमारे रब, वला तुहम्मिलना, और ना उठवा हमसे, यानी बोझ ना उठवा हमसे। एक है बोझ डालना और एक है बोझ उठवाना, यानी जिम्मेदारी आयद करना। माँ जो ला नहीं, तौकाता, ताकत, लाना हमारे लिए, बिही, इसकी, वाफ़ु अन्ना, और दर गुजर करना हमसे, हमको माफ़ कर दे। आइन फा वाव रूट है इसका, गुनाह को अमाल नामे से मिटा देना। वग़फ़िर लना, और हमें बख्श दे। मग़फ़रत क्या होता है, ढांप देना। वरहमना, और हम पर रहम फरमा। अंता, तू ही, मौलाना, हमारा मौला है। वाउलाम या रूट है इसका, इसके कई एक मानी है, मददगार, हामी व नासर, हिफाजत करने वाला, और किसी काम का जिम्मेदार, मालिक, फंसुरना, फिर हमारी मदद फरमा। अलल कौमिल काफिरीन, ऊपर कौम काफिरों के। काफिरीन में हर किस्म के काफिर आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी को मुशक्क़त में नहीं डालता, किसी को तकलीफ़ में नहीं डालता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन, अल्लाह ताला किसी जान पर बोझ नहीं डालता, मगर जितनी उसमें कैपेसिटी होती है उतना ही अल्लाह ताला बोझ डालता है। पहला मतलब तो इस आयत का ये है कि जो कुछ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर फ़राइज़ आयद किए हैं, जो भी जिम्मेदारियां हम पर डाली हैं, जो कुछ भी हमें करने को कहा गया है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब पर उतना ही बोझ डाला जितना उठा सकते थे। 50 नमाजें हम पर फ़र्ज़ नहीं की, कितनी फ़र्ज़ की, 5। अगर अल्लाह ताला चाहता तो 50 फ़र्ज़ कर देता, हम क्या कर सकते थे। साल में 1 महीना रोज़े, वो चाहता तो 9 महीने डाल देता हम पर।
اسی طرح زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے، باقی ہماری چوائس پہ چھوڑ دیا۔ صدقہ خیرات میں زکوٰۃ 2.5% ہے، باقی ہم پہ چھوڑ دیا، دو یا نہ دو تمہاری مرضی۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر وضو نہیں کر سکتے آپ تو تیمم کر لیں۔ اگر کسی سے تیمم بھی نہیں ہو سکتا، اتنا بیمار ہے تو اس کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی۔ کپڑے ناپاک ہیں، بہت لوگ اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے۔ اگر کپڑے ہیں پہن کے پڑھ لو، ورنہ انہی میں پڑھ لو، تاکہ جو آپریشن وغیرہ کرتے ہیں چھینٹیں وغیرہ پڑ جاتی ہیں، چینج کرنے کا ٹائم نہیں فرمایا، اسی طرح پڑھ لو۔ آسان دین ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہاتھ آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لو، ہاتھ اور پاؤں نہیں ہلا سکتے دل میں پڑھ لو، جتنی طاقت ہے پڑھ لو۔ بچوں کی ذمہ داری نہیں، بوڑھوں کے اوپر سے کئی ذمہ داریاں ساقط ہو جاتی ہیں، جن کے پاس نہیں ان پر کئی ذمہ داریاں ساقط ہو جاتی ہیں۔ پھر جس میں استطاعت نہیں اس پہ حج نہیں، کیا یہ ہمارے دین کی وسعت نہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی ایک جان پہ بھی اللہ اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ پھر اس وسعت میں جسمانی طاقت، عقل کی طاقت، سمجھ بوجھ کی طاقت، مال و دولت، ماحول، لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس نے نیکی کی، ہر ایک کی کوشش ضرور دیکھی جائے گی، اس کے لیے ہے جو اس نے کوشش کی۔ لہا ما کسبت، ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی، اس نے کمائی کی ہوگی۔ دنیا میں ہر انسان تجربہ کرتا ہے کسی نہ کسی چیز کا، کیا جو جاب کرتے ہیں جتنے گھنٹے وہ جاب کرتا ہے پیسے اسی حساب سے ملتے ہیں۔ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، تو اسی پر ذمہ داری ہے، اسی پر بوجھ ہے جو اس نے کمائی کی۔ پہلا کاسبت خیر کے لیے ہے اور دوسرا اکتسبت شر کے لیے ہے۔ جس نے اچھی کوشش کی وہ اس کا بدلہ پائے گا، تو اسی طرح جو برا کرے گا وہ بوجھ خود اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر انسان پر اپنے گناہ کی ذمہ داری ہے جو بھی اس نے کمایا، یعنی نہیں کمائی کرتا کوئی شخص مگر اسی کے اوپر جاتا ہے، جو وہ کماتا ہے ہر ایک اپنے گناہوں کے بوجھ اپنے اوپر لاد رہا ہے، یہ خود بھی بوجھ اٹھائے گا۔ بعض اوقات ہم کسی پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اس میں نہیں جائے گا، پلٹ کر اسی پر آئے گا جس کا ہم برا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم کسی کا نقصان دینا چاہتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں، اپنا نقصان اصل میں کر رہے ہوتے ہیں۔ علیہ مکتسبت، وہی ذمہ دار ہوگا۔ حساب کتاب کے لیے ہمیں دعا سکھائی گئی کیونکہ ہم کمزور ہیں تو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، فرمایا یہ دعا مانگو، یہ رحمت ہے اللہ کی۔ سورۃ البقرہ کے اختتام پہ جو ہے ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ مواخذہ کرنا، ان نسینا، نہ ہم کو پکڑنا، نہ مواخذہ کرنا اگر ہم بھول جائیں۔ نسیان کیا ہوتا ہے؟ جاننے کے بعد بھولنا۔ اگر شکایت کرتے ہیں کہ پڑھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، جب پیپر سامنے آتا ہے تو اچھا بھلا بھی آتا ہے وہ بھول جاتا ہے، اب استاد تو پکڑ لیتا ہے نا، مواخذہ کرتا ہے، کیوں نہیں لکھا یا غلط کیوں لکھا، تو وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کمزور ہیں۔ او اخطأنا، پڑھنے کے باوجود، یعنی جاننے کے باوجود اگر آپ کوئی خطا کرتے ہیں، اور پڑھنے کے باوجود جو لوگ یاد نہیں رکھتے، آپ کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، کوشش دیکھی جائے گی کہ وہ آپ نے کتنی کی۔ اور پھر آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ بھول گئے تھے نا وہ بھی، اور ہم بھی اولاد آدم ہیں، اور انسان کا روٹ بھی نسیان سے ہے، اور خطا کس سے ہوتی ہے؟ جہالت سے، لا علمی سے۔ نسیان علم کے ساتھ ہوتا ہے اور خطا لا علمی کے ساتھ، بلا ارادہ، ارادے کے ساتھ کرے تو گناہ ہوتا ہے۔ یا رب، اے ہمارے رب،
بھول چوک معاف کر دینا، غلطی کو معاف کر دینا، جو ہم نے خطائیں کی اس کو معاف کر دینا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ کو کوئی چیز بھول جائے تو اس کا کفارہ ہے کہ جب یاد آئے تو کر لیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا مجھے فلاں نماز بھول گئی، اب کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ نہیں، حدیث شریف میں ہے کہ جو انسان کو جب نماز بھول جائے، جب اسے یاد آئے تو وہ فوراً اس کو ادا کرے۔ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا میں فلاں وقت میں ادا کروں گی تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا۔ حدیث میں آتا ہے من نسی صلاۃ فلا یصلی لہا اذا ذکرہا، جو نماز بھول جائے جب یاد آئے تو پڑھ لے۔ اسی طرح آپ وضو کرنا بھول گئے، نماز پڑھ لی، یاد آیا وضو نہیں کیا، وضو کرو اور دوبارہ پڑھو۔ آپ روزے سے ہو، آپ نے کھانا سٹارٹ کر رہے ہیں، بھول گئے ہیں، جیسے ہی یاد آیا تو آپ رک گئے، پچھلی بھول معاف ہو جائے گی۔ یہ ہے بھولنا معاف ہونے والا۔ دعا اللہ نے سکھا دی، وعلمنی منہ ما جہلت وذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ مجھے یاد کروا جو میں بھول گئی اور مجھے علم عطا فرما جس کو میں نہیں جانتی۔ لا علم کے ساتھ جہالت ہوتی ہے اور اس سے خطا ہوتی ہے، اور علم کے ساتھ بھول ہوتی ہے۔ علم ہے لیکن انسان بھول جاتا ہے اور اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ بھول کا علاج کیا ہے؟ یاد دہانی، خود بھی یاد کر لیں، کوئی اور بھی یاد کرا دے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے میری امت سے خطا اور نسیان جس پر وہ مجبور کر دیے گئے اٹھا لیا گیا ہے، ان کے اوپر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ نسیان کے مقابلے میں خطا اگر ہم سے ہو جائے اس کا کفارہ دے دیں۔ اگر پتہ ہی نہیں ہے آپ غلطی کر رہے ہیں تو پوچھ نہیں ہے۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ ہی نہ کرو، یہ جان بوجھ کر بھولتا ہے۔ پھر کہا ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالے۔ پہلے لوگوں پر کیا بوجھ تھے؟ مثلا یہود کے بارے میں آتا ہے قرآن پاک میں، یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر بعض حلال چیزیں حرام کر دی، اللہ نے ان کو کچھ چیزوں سے روک دیا۔ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہم سے نعمتیں نہ چھیننا۔ حدیث شریف میں آتا ہے بعض دفعہ ایک بندے کو نعمت ملنے والی ہوتی ہے لیکن اس کے گناہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس لیے مشکلات کا علاج کیا ہوتا ہے؟ استغفار۔ بعض دفعہ گناہ نعمتوں کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے کہ یا رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا، ہم کو اپنی رحمتوں سے محروم نہ کرنا جیسا کہ تو نے پہلے لوگوں کو کیا۔ ان کی شریعت ہماری شریعت کے مقابلے میں سخت تھی۔ ہمارے کپڑے میں اگر نجاست لگ جاتی تو اللہ نے فرمایا دھو لو، اور ان کے کپڑوں میں لگ جائے تو کاٹنے کا حکم تھا۔ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، اور تو ہم سے نہ اٹھوانا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، جو ہم کر نہیں سکتے، یعنی ہمارے لیے شریعت کے احکام کو سخت نہ کر دینا۔ وَاعْفُ عَنَّا، اور تو ہمیں معاف کر دے۔ معافی کون مانگتا ہے؟ جو غلطی کا اقرار کرتا ہے۔ یا اللہ فرائض کی ادائیگی میں، تیرے احکامات کی پیروی میں اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی تو تو ہمیں معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دے، ان ایکٹیو کر دے وہ گناہ جو گناہ ایکٹیولی لکھے ہوئے ہوں ان کا وزن تولا جائے تو پکڑ ہوگی، اور جو ان ایکٹیوی ہو جائیں ہوں گے وہیں پر لیکن معاف کر دیے جائیں گے، مخلوق کے سامنے نہیں رکھے جائیں گے، بے عزتی سے بچا لیا جائے گا۔ اسی لیے دعا مانگنی ہے واغفر لنا، اور ہم کو ڈھانپ دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ رحمت کی بات کیوں ہے؟ کیونکہ ہر گناہ عیب ہے، گندگی ہے، شرمندگی ہے، پھر انسان ہے نا، غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں، اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، معاف کر دینا، شرمندہ نہ کرنا۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما،
تیری رحمت کے طلبگار ہیں، کیونکہ تیری رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ انتا مولانا، اور تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارے تمام معاملات کا ذمہ دار ہے، تو ہی ان کو درست کر سکتا ہے، تجھ پر ہی ہم توکل کرتے ہیں، تجھ پر ہی ہمارا بھروسہ ہے، تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہماری کافر قوم کے مقابلے میں مدد فرما۔ مدد دو طرح سے ہوتی ہے، قول سے بھی اور عمل سے بھی۔ ہمیں ایسے دلائل پیدا کر کہ ہم جس دین پر ہیں خود بھی اس کو سچا سمجھے اور اسے سچا ثابت کر سکے۔ کفر کیا ہے؟ اللہ کو نہ ماننا، اس کے رسولوں کتابوں کو نہ ماننا، آخرت کے دن کو نہ ماننا۔ جو ایسے لوگ ہیں جو ان کی نہیں مانتے، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو تو ہم ان کے سامنے کمزور نہ پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے بعد آمین کہنے کے لیے کہا۔ یہاں سورۃ البقرہ مکمل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور اس کے پڑھنے والے لائے جائیں گے، دونوں کو ساتھ لایا جائے گا۔ دعا کریں اللہ آپ کو بھی ان میں شامل کرے اور قرآن والوں میں سے اٹھائے، آمین۔ اصل قرآن والے کون ہیں؟ جو اس قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ آگے آگے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران ہوں گے۔ پورے قرآن میں سے یہ دو صورتیں مقدمے کے طور پر آگے آگے ہوں گی اور اپنے پڑھنے والے کے حق میں جھگڑا کریں گی، معاف کروائیں گی اللہ سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایسے ہوں گی گویا کہ دو بادل ہیں یا دو سائے کی چیزیں ہیں۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے جیسے پرندے کے جھنڈ ہیں، بہت سارے پرندے جب ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو جھنڈ بن جاتا ہے، جیسے چھتری یا امبریلا، اس کی شکل میں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اس صورت کے ساتھ تعلق رکھنا، اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت ہے۔ حدیث شریف میں وہ گھر جس میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہاں داخل نہیں ہوتا جب تک یہ صورت پڑھی جاتی ہے، وہ ڈرتا ہے۔ اس سے حدیث میں یہ بھی آتا ہے، باطل پرست اس پر غالب نہیں آ سکتا، شر والی چیزیں، جادو سحر اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ اکیلی صورت ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، آمین، اور ہمیں اسے پڑھنے والا بنائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔